अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 9 दिसंबर 2020 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। नाज़रीन किराम, अफगान तालिबान ने आज फिर सूबा गजनी के अंदर काबुल फौज के एक बड़े फौजी अड्डे पर हमला किया है, जिसमें तालिबान के ज़राए अबलाग के मुताबिक 50 से ज़ायद काबुल फौजी हलाक हो चुके हैं और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। तकरीबन 12 टैंक भी तालिबान ने फौजी अड्डे के अंदर तबाह कर दिए हैं। कार बम धमाका तालिबान की जानिब से किया गया है, जिसमें काबुल फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा नाज़रीन काम, तालिबान की वेबसाइट अल इमारा के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान तालिबान ने 15 से ज़ायद मराकज़ को फतह किए हैं, चेक पोस्टों को फतह किया है, जिसमें 95 काबुल फौजी पुलिस एहलकार मारे गए हैं और जख्मी और गिरफ्तार हुए हैं। तालिबान के हमले मुसलसल बढ़ रहे हैं और काबुल हुकूमत पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर है। तालिबान का दावा है कि चूंकि निहत्ती शहरी आबादी को काबुल फौज टारगेट करती है और उनके साथ बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में तात्तुल है, डेडलॉक है, उनके मुतालबात नहीं माने जा रहे हैं, इसलिए तालिबान ये हमले उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक निहत्ते शहरियों पर हमले बंद नहीं हो जाते, जब तक कोई मुस्तकिल जंग बंदी नहीं हो जाती, तब तक तालिबान ने कहा है कि वही हमले जारी रखेंगे। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि मुख्तलिफ सूबों से तालिबान के सामने गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 20 से ज़ायद काबुल फौजी सरेंडर भी हुए हैं और अफगान तालिबान के खिलाफ काबुल की फिजाइया ने भी बमबारी करके मुतअद्दिद तालिबान जंगजुओं को शहीद करने का दावा किया है, जिसे तालिबान ने मुस्तरद कर दिया है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम, मकबूजा कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के अंदर भारत की गासिब दरिंदा फौज ने सर्च ऑपरेशन के नाम पर और जाली इनकाउंटर के नाम पर मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है और अलबदर नामी जो वहाँ पर एक मुजाहिदीन की तंजीम है उससे इनका ताल्लुक बताया गया है। लेकिन हकीकत यह है कि कश्मीरी मुजाहिदीन को भारतीय फौज शहीद नहीं कर पाती है। दर हकीकत निहत्ते शहरियों को कश्मीरी मुजाहिदीन करार देकर शहीद किया जा रहा है, जिस तरह से इसराइल की गासिब दरिंदा फौज करती है, या फिर अफगानिस्तान के अंदर काबुल फौज तालिबान के नाम पर निहत्ते शहरियों को शहीद कर रही है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही है कि भारतीय फौज पर आज एक और बड़ा ग्रेनेड हमला हुआ है, जिसमें 8 भारतीय फौजी शदीद जख्मी हुए हैं और 2 भारतीय फौजी हलाक भी हुए हैं। रोजाना की बुनियाद पर कश्मीर के अंदर भारतीय फौज के खिलाफ हमले हो रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर कश्मीर के अंदर से भारतीय फौज के ताबूत निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत दावा करती है कि कश्मीर के अंदर उनकी गिरफ्त मजबूत है और आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद कश्मीरी अवाम मुतमईन है और बीजेपी वहां पर असर रसूख बढ़ा रही है। जबकि नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल से भी भारत की जारियत जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है उसका भरपूर पाकिस्तान की फौज जवाब दे रही है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह पाकिस्तान से है। नाज़रीन काम, आज चूंकि 9 दिसंबर है, आज ही के दिन 1971 के अंदर पाकिस्तान की नेवी की जो हंगोर आबदूज थी उसने भारत के 18 फौजी अफसरान समेत तकरीबन 170 से ज़ायद भारतीय नेवी के जो सेलर्स थे उनको मार डाला था। और ये पाकिस्तान की नेवी की तारीख में, बहरिया की तारीख में बहुत बड़ी पाकिस्तान की फतह गिरदानी जाती है, क्योंकि जंग अजीम दोम के बाद किसी भी मुल्क की जानिब से जो किसी भी मुल्क की आबदोज़ को तबाह किया गया था, पाकिस्तान की हंगोर आबदोज़ थी जिसने भारत के ना सिर्फ मुतअद्दिद आबदोज़ों को तबाह किया था बल्कि भारत की नेवी को, बहरिया को बड़ा नुकसान भी पहुंचाया था। इससे पहले भी पाकिस्तान 1965 के अंदर भारत को जंग में बड़ा नुकसान दे चुका है। यह तो नाज़रीन काम अमेरिका की बदमाशी हुई, अमेरिका की बददियानती हुई और यूरोप की कि उन्होंने भारत को बचाने के लिए पाकिस्तान की मुखालफत में जंगी जहाज़ भेज दिए और पाकिस्तान को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। वरना हकीकत यह है कि पाकिस्तान के हाथों हर वक्त या हर मौके पर भारत को नुकसान का, हजीमत का सामना करना पड़ा है। इसी हवाले से आज पाकिस्तान की बहरिया हंगोर आबदोज़ का जो कारनामा था उस पर जश्न भी मना रही है और पाकिस्तान की फ़ौज, बहरिया हो या फ़िज़ाइया या ग्राउंड फोर्सेज हों, सब इस बात का आज़म किए हुए हैं कि भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की तैयारियाँ मुकम्मल हैं। भारत पाकिस्तान को डराने धमकाने से, धमकियाँ देने से बाज आ जाए और भारत अगर कोशिश भी करता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ने की तो बिल्कुल मैदान खाली है। पाकिस्तान के सामने भारत आकर देख ले, भारत को अच्छी तरह से पाकिस्तान रिस्पॉन्स देगा, अच्छी तरह से भारत को
ہزیمت سے پاکستان دوچار کرے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے جو آنے والے امریکہ کے صدر ہیں جو بائیڈن ان کے حوالے سے ایک ری ٹویٹ کیا ہے، اس میں کہا ہے کہ جو بائیڈن کی حکومت کو چاہیے کہ دنیا بھر کے غریب ممالک سے جو پیسہ لوٹنے والے کرپٹ عناصر ہیں، جو بلیک منی ہے، اس کے خلاف جو بائیڈن کام کریں۔ پاکستان کی حکومت بھی چاہتی ہے کہ جو بائیڈن کے ساتھ مل کر جو کرپٹ ہیں، بددیانتی جو ٹولہ ہے، اس کے خلاف امریکہ کے ساتھ مل کر تعاون کیا جائے گا، اور جو کرپٹ لوگ ہیں جو پاکستان کا پیسہ امریکہ میں یا دیگر ملکوں میں چھپاتے ہیں، ان کے خلاف ان کے پیسے کو، ان کے اثاثوں کو پاکستان واپس لانے کے لیے امریکہ تعاون کرے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین بھارت کے جنگی جنون کے حوالے سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ بھارت نے گزشتہ ایک سال کے دوران امریکہ سے $3.5 ارب کا اسلحہ خریدا ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین بھارت دنیا بھر کے اندر سب سے زیادہ اسلحہ خریدنے والا ملک ہے۔ سالانہ بھارت $75 ارب سے زائد کے جو بجٹ ہے وہ دفاع کے لیے مختص کرتا ہے، اور گزشتہ 11 مہینوں کے دوران بھارت نے نہ صرف امریکہ سے بلکہ اسرائیل سے، روس سے، فرانس سے اور دیگر ملکوں سے تقریباً $25 ارب سے زائد کا اسلحہ خریدا ہے، اور یہ اسلحہ نہتے کشمیریوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے یا پھر بھارت کے اندر اقلیتوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں بھارت دعوے کرتا ہے کہ وہ ڈرون بنا رہا ہے، بھارت دعوے کرتا ہے کہ وہ براموس میزائل بنا رہا ہے، دعوے کرتا ہے کہ وہ باہری بیڑے بنا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھارت کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کوئی ایک میزائل بھی بنا سکے، بلکہ دنیا بھر سے اسلحے کو خرید کر دنیا بھر کے اسلحے بنانے والی کمپنیوں سے ایگریمنٹ کر کے ان سے میزائل خریدے جاتے ہیں، اور پھر ان کے نام بھارت کے میزائلوں کے نام پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ اور اب ناظرین $3.5 ارب کوئی معمولی رقم نہیں ہے جو صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے بھارت نے دی ہے اور امریکہ سے اسلحہ خریدا ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ بھارت دنیا کے اندر کتنا بڑا ایک رسکی ملک بن چکا ہے کہ جس سے دنیا کے امن کو خطرات لاحق ہو رہے ہیں۔ اس لیے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت کے خلاف دنیا کو پابندیاں لگانی چاہیے، کیونکہ بھارت خطے کے اندر دنیا کے اندر سب سے بڑا دہشت گرد ملک ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی خفیہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اندر ریفارمز کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی ایجنسیوں نے اپنی اسٹریٹجی کو اور اپنے مشنز کی جو منصوبہ بندیاں ہوتی ہیں ان کو تبدیل کر لیے ہے، اور بڑے پیمانے پر ریفارمز کی گئی ہیں، لیکن پھر بھی حقیقت یہ ہے کہ را ایجنسی کے مشن ناکام ہوتے ہیں۔ کلبھوشن یادو جیسا دہشت گرد جاسوس پاکستان کے قبضے میں ہے، جو ایک بڑی بدنامی کا سبب ہے بھارت کی را ایجنسی کے لیے، اور افغانستان کے اندر پاکستان کے گمنام ہیروز کے آپریشن کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ عراق اور چائنا کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین چائنا نے عراق سے تقریباً $2 ارب سے زائد مالیت کا ایک بڑا معاہدہ کیا ہے، اور چائنا دنیا بھر کے اندر معاشی غلبے کے لیے مختلف ملکوں کی جو سرکاری کمپنیاں ہیں، ادارے ہیں، ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہا ہے۔ اسی منصوبے کے تحت چائنا کی جانب سے عراق کے ساتھ $2 ارب سے زائد مالیت کا معاہدہ کیا گیا ہے، اور اس کے بدلے چائنا جو عراق سے پیٹرول ہے وہ خریدے گا، اور قبل از وقت یہ پیمنٹ کی گئی ہے کیونکہ عراقی اداروں نے کہا تھا کہ انہیں معاشی طور پر خسارہ ہو رہا ہے، لہٰذا اگر کوئی ملک چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ تیل کی ایگریمنٹ کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے پیمنٹ ادا کی جائے، پیشگی قیمت ادا کی جائے، تاکہ پھر انہیں پیٹرول وغیرہ ادا کیا جا سکے۔ سستے داموں چائنا کو عراق پیٹرول فروخت کر رہا ہے۔ بھارت اس حوالے سے منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ دنیا بھر پر چائنا معاشی غلبے کے لیے اس طرح کے ایگریمنٹ اور معاہدے کر رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ سعودی عرب سے ہے۔ ناظرین سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے خلاف کینیڈا کی عدالت میں، امریکہ کی عدالت میں سابق سعودی انٹیلیجنس آفیسر سعد الجبری نے مقدمہ دائر کیا تھا کہ محمد بن سلمان سعد الجبری کو قتل کرنا چاہتے ہیں، جو سعودی شہری ہیں، سعودی انٹیلیجنس اور سعودی عرب کے شاہی خاندان کے اہم رازوں سے واقف بھی ہیں اور کینیڈا کے اندر مقیم ہیں۔ تو اس حوالے سے ناظرین جو کراؤن پرنس کے ولی عہد کے جو وکلاء ہیں ان کی جانب سے عدالت کے اندر باقاعدہ ثبوت پیش کیے گئے ہیں کہ کراؤن پرنس یا محمد بن سلمان وہ سعد الجبری کو قتل نہیں کرنا چاہتے ہیں یا ان کو بدنام کرنے کے مترادف ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین شاہی خاندان کے بیشتر شہزادے گرفتار ہیں، اور اسی طرح سے بہت سے سیاسی مخالفین ہیں محمد بن سلمان کے جو مختلف یورپ کے ملکوں کے اندر، مغربی ملکوں کے اندر مقیم ہیں، اور محمد بن سلمان کی حکومت کو، کنگ سلمان کی حکومت کو گرانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین سعودی عرب کی شورا کی جانب سے، پارلیمنٹ کی جانب سے مسئلہ فلسطین کی حمایت کا ایک مرتبہ
پھر اعلان کیا گیا ہے کہ بیرونی مسائل میں سے خارجہ پالیسی میں سے سب سے اہم جو مسئلہ ہے سعودی عرب کے لیے وہ مسئلہ فلسطین ہے۔ اس لیے اسرائیل جو فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے ان کے گھروں کو منہدم کر رہا ہے، یہودی آباد کاری کر رہا ہے، اس کی سعودی عرب کی پارلیمنٹ شورا مذمت کرتی ہے اور کسی بھی صورت فلسطینیوں کے حقوق کے بغیر اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اسرائیل مسلسل پریشر ڈال رہا ہے سعودی عرب پر کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، اور محمد بن سلمان کے ساتھ نیتن یاہو کی ملاقات کی جو خبریں ہیں وہ بھی وائرل کروائی گئیں، لیکن سعودی عرب تاحال ان خبروں کی تردید کر رہا ہے، اور سعودی عرب کا یہ موقف ہے کہ جب تک فلسطینیوں کو حق نہیں ملتا تب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کام جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام اسرائیل، متحدہ عرب امارات اور فلسطین سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے متحدہ عرب امارات کے لیے فل ٹائم ربی کو مقرر کر دیا گیا ہے، جو اسرائیل کے یہودیوں کے لیے وہاں پر سینیگوگ کے اندر، عبادت خانوں کے اندر باقاعدہ عبادت کی ذمہ داریاں سر انجام دے گا اور یہودیوں کی جو مذہبی عقائد ہیں ان کے تحفظ کے لیے کام کرے گا۔ اسی حوالے سے ناظرین کام اسرائیل کے مشہور اخبار یروشلم پوسٹ میں رپورٹ جاری ہوئی ہے کہ پہلی مرتبہ تاریخ میں ایسا ہو رہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے متحدہ عرب امارات کے لیے فل ٹائم یہودی ربی کو مقرر کیا گیا ہے۔ جس طرح سے ناظرین کام جو عیسائیوں کے ہاں پادریوں کا درجہ ہوتا ہے، عہدہ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے یہودیوں کے ہاں ربی کا درجہ ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں یو اے ای کے اندر یہودیوں کا سینیگوگ بھی کھل چکا ہے اور وہاں پر ربی بھی مقرر کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہودی متحدہ عرب امارات کے اندر یہودی مذہب کے مطابق شادیاں بھی کر رہے ہیں، ہوٹلز خرید رہے ہیں اور بڑی بڑی زمینیں خرید کر وہاں پر یہودیوں کے لیے مراکز بنائے جا رہے ہیں، جہاں سے بآسانی دنیا بھر کے یہودی جمع ہو سکیں گے اور بآسانی متحدہ عرب امارات کے پیٹرول پر اور اکانومی اور معیشت پر بآسانی قبضہ کر سکیں گے، جو ایک طرح سے بڑا خطرہ ہے یو اے کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی۔ اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ فائزر کمپنی کی جو کرونا ویکسین ہے وہ اسرائیل نے بھی حاصل کر لی ہے، اور پہلا جو ایسے کا جو مرحلہ ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ فائزر کمپنی کی ویکسین مل چکی ہے، اب جلد اسرائیل سے کرونا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ فلسطین کے جو شہری ہیں، مسلمان ہیں، آج اسرائیل کے غاصبانہ قبضے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اور کسی بھی صورت اسرائیل کے سامنے جھکنے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے، اور اسرائیل کی عوام نے اس بات کا عزم کیا ہے، اتفاق کیا ہے کہ جب تک غاصب یہودی قبضہ نہیں چھوڑیں گے کسی بھی طرح کا ڈائیلاگ اسرائیل کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کام جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام عراق سے اور مصر سے، کویت سے اور اسی طرح سے ناظرین کام ایران سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ عراق کا صوبہ کردستان ہے جہاں پر تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے ہزاروں لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں، اور مظاہروں کے دوران جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، سرکاری عمارتوں کو آگ لگائی گئی ہے جس کی وجہ سے متعدد لوگ زخمی ہوئے ہیں اور متعدد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مسلح پراکسی وار تنظیمیں عراق کی معیشت کو خراب کر رہی ہیں، اسی وجہ سے عراقی عوام کو عراق کے وسائل نہیں مل رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کام مصر کی جانب سے بالآخر کویت کی جانب سے جو خلیجی ممالک کے درمیان تنازع ہے اس کے حل کے لیے جو کوششیں ہیں ان کو سراہا گیا ہے، اور یو اے ای کی جانب سے جو خلیجی ممالک کے درمیان تنازع کا حل ہے اس کا کریڈٹ امریکہ کو دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں قطر، سعودی عرب، بحرین، یو اے ای اور مصر نے قطر کے ساتھ تعلقات خراب کیے تھے، اور اب 3 سال کے بعد دونوں کے درمیان تعلقات بحال ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے کہ جو مشہور سائنسدان محسن فخری زادہ کو قتل کیا گیا تھا اس کے قتل میں ملوث بیشتر افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جلد انہیں پھانسی کی سزائیں سنائی جائیں گی اور ایرانی قوم کے سامنے لایا جائے گا کہ کون بکا ہے اور کس نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کر کے محسن فخری زادہ کو قتل کروایا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام چین اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کام تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 2035 تک دنیا بھر کے اندر چائنا کی فوج امریکہ سے غلبہ حاصل کر لے گی، اور امریکہ کے خلاف چین بڑے پیمانے پر ترقی کر رہا ہے، خلا کے اندر فوج بنا رہا ہے، اپنی فوج کو ایڈوانس کر رہا ہے اور فوج کے بجٹ کو بڑھا رہا ہے، اور جو پورے امریکہ کا بجٹ ہے اس سے کہیں دگنا بجٹ
چائنا 2035 تک اپنی فوج کا کر لے گا، اس لیے آنے والے 15 سال امریکہ کی فوج کے لیے، امریکہ کے لیے بہت بڑے خطرناک اور تباہ کن ہو سکتے ہیں، اس لیے چائنا کا ابھی سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں امریکہ چائنا کے خلاف مسلسل معاشی پابندیاں لگا رہا ہے، لیکن چائنا بھی جدید ہتھیار بنا کر امریکی بالادستی کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی فوجی اڈوں پر جو قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کرنے پر 8 جو امریکی فوجی ہیں ان کو معطل کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کی جانب سے ایران کی جانب سے مقرر کیے گئے یمن کے لیے حوثیوں کے لیے خصوصی مندوب پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ امریکہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ چونکہ ایران حوثیوں کے لیے خصوصی مندوب مقرر کر کے، یمن کے لیے خصوصی مندوب مقرر کر کے حوثیوں کی مدد کر رہا ہے جو جنگجو ہیں، جو وہاں کے امن کو خراب کر رہے ہیں، باغی ہیں، اس لیے ایرانی مندوب کے خلاف امریکہ پابندیاں عائد کرتا ہے، ان کے اثاثے اور اسی طرح سے ان کی سفری دستاویزات کو منجمد کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ نازل کام الجزیرہ میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چین کے صوبہ سنکیانگ کے اندر مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ جو چین کے صوبہ سنکیانگ کے اندر بسنے والے ایغور نسل کے یا دیگر نسل کے مسلمان ہیں، اگر وہ حج پر جاتے ہیں، اگر وہ داڑیاں رکھتے ہیں، اگر وہ نمازیں ادا کرتے ہیں تو ان کا ڈیٹا جمع کیا جاتا ہے، پھر انہیں گھروں سے گرفتار کر کے ان کے خلاف تشدد کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ اطلاع سامنے آتی رہی ہیں کہ غور نسل کے لاکھوں مسلمان کیمپوں کے اندر، حراستی کیمپوں کے اندر رکھے گئے ہیں اور ان کو زبردستی برین واشنگ کر کے انہیں اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، جبکہ چائنا ان رپورٹوں کی تردید کرتا ہے کہ یہ مغرب کا پروپیگنڈا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح سے مغرب مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، بالکل اسی طرح سے چین کے اندر صوبہ سنکیانگ کے اندر بھی مسلمانوں کے خلاف تشدد ہوتا ہے۔ اس حوالے سے چین کو اپنا موقف واضح کرنا چاہیے، اپنی جو پالیسی ہے اسے واضح کرنا چاہیے اور مسلمانوں کو فری جسے کہہ سکتے ہیں آپ موومنٹ کی آزادی ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے مذہبی عقائد پر بآسانی عمل کر سکیں۔ بہرحال ناظرین کام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔